ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़ाकिर अली, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल संतेकेल्लूर, तालुक़ा लिंगसुगूर, ज़िला रायचूर में बहैसियत माविन मुअल्लिम खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मैं इस वक्त आपके लिए पंजुम जमात की उर्दू किताब का एक दिलचस्प सबक भारत रत्न लेकर हाजिर हुआ हूँ। भारत रत्न सबक नंबर 8 यूनिट 2। मैं आप तमाम का इस वीडियो लेसन में दिली खैर मकदम करता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा। प्यारे बच्चों, मैं इस सबक के मुतालिक कुछ अहम मालूमात आपको देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में दिए जाने वाले एजाज़ात एक तारुफ। इस सबक की गुज़िश्ता यूनिट में हमने देखा है कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के अवार्ड्स दिए जाते हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और खेल रत्न अवार्ड वगैरह वगैरह। तो उनको सरसरी तौर पर अब हम देखेंगे और उसके कुछ मालूमात हासिल करेंगे। तो भारत में दिया जाने वाला सबसे आला तरीन अवार्ड कौन सा है? हाँ, गुज़िश्ता क्लास में आपने जाना है वो क्या है? भारत रत्न। तो ये हिंदुस्तान का सबसे बावक़ार और आला तरीन अवार्ड है जो किसी शख्स को उसके नुमाया कारनामे पर अंजाम दिया जाता है, नवाजा जाता है। ये अंदरून मुल्क शहरियों को भी दिया जाता है और बैरून मुल्क शहरियों को भी दिया जाता है। जैसा कि आपने गुज़िश्ता क्लास में देखा कि साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को भी दिया गया और अतालवी शहरी मदर तेरेसा को भी दिया गया। उसके बाद पद्मश्री और पद्म भूषण हैं, ये भी नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को, इम्तियाज़ी काम अंजाम देने वालों को दिया जाता है। इसी तरह हालात पर काबू पाते हुए अमन के लिए काम करने वालों को इंदिरा गांधी अमन अवार्ड से नवाजा जाता है। इसी तरह बच्चों के लिए, ये आपके लिए बहुत ही दिलचस्प वाली बात है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर वो कुछ नुमाया खिदमत अंजाम देते हैं किसी भी मैदान में तो उनको कौमी बहादुरी अवार्ड दिया जाता है। तो आप भी इसके मुस्तहक़ हो सकते हैं अगर आप उस हद तक कोशिश करें। इसी तरह दिफाई निज़ाम में फ़ौजियों के लिए वीर चक्र और परमवीर चक्र ये अवार्ड रखे गए हैं। दिफाई निज़ाम में, फ़ौज में, आर्मी में अच्छे काम करने वालों को ये अवार्ड दिए जाते हैं। इसी तरह अदब के मैदान में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है जो अदब में नुमाया काम अंजाम देते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं कि बच्चों को इनाम से नवाजा जा रहा है और यहाँ बच्चे मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं और रनिंग में दौड़ लगा रहे हैं। तो एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि मुकाबलों में हिस्सा लेने की बड़ी अहमियत है। ये अलग बात है कि हम उसमें अव्वल दुआम आते हैं या नहीं, लेकिन मुकाबले का रुझान हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। इससे हमारी मस्बत सोच परवान चढ़ती है, हमारे अंदर हौसला परवान चढ़ता है, हमारे अंदर किसी मुश्किल वक्त में उस काम को आसानी से निभाने की सलाहियत पैदा होती है। इस तरह मुकाबले में हिस्सा लेना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप बच्चों को जो भी मुकाबले अपने स्कूल में कराए जाते हैं, आप बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लीजिए।
سے آپ کے اندر آپ کی صحت بھی پروان چڑھے گی اور آپ کے اندر سے جھجک وغیرہ تمام چیزیں دور ہوں گی اور آپ ایک تر و تازہ حشاس بشاس زندگی گزار سکیں گے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم سبق کی طرف آگے بڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 51 پر آ جائیں۔ سبق کی عبارت میں پڑھتا ہوں، غور سے دیکھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ بار کہا کہ یہ سبق مکالمے کی شکل میں ہے، استاد اور طلبہ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ شاہد: جناب، کیا حکومت کی جانب سے اور اعزازات بھی دیے جاتے ہیں؟ استاد: یقیناً، ان اعزازات کے علاوہ بھی کئی ایوارڈ مختلف میدانوں میں شہریوں کو ان کی نمایاں خدمات کے لیے دیے جاتے ہیں، جیسے اندرا گاندھی ایمن ایوارڈ، 16 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے قومی بہادری ایوارڈ، اور فوجیوں کو وطن کی حفاظت کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں ویر چکر، پرم ویر چکر وغیرہ ایوارڈ، ادب کے میدان میں گیان پیٹھ ایوارڈ وغیرہ اعلیٰ ترین ایوارڈ ہیں۔ فلموں میں اعلیٰ ترین خدمت کے لیے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ تو بچوں، میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ مختلف میدانوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو مختلف ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ اس کے نام یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے اس کی شکل بھی دیکھی ہے۔ تو اسی طرح فلمی میدان میں کام کرنے والوں کو دادا صاحب پھالکے ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ ایک اور طالب علم ہے جو سوال کر رہا ہے، عبارت غور سے دیکھیے اپنی کتاب پر۔ مصباح: جناب، بھارت رتن ایوارڈ پہلی مرتبہ کب اور کس کو دیا گیا؟ استاد: بھارت رتن ایوارڈ ہندوستان میں پہلی مرتبہ 1954 سن عیسوی میں ہندوستان کے دوسرے صدر سرو پلی رادھا کرشنن کو دیا گیا۔ اسی سال ہندوستان کے آخری گورنر جنرل اور تحریک آزادی کے مجاہد شری راج گوپال آچاریہ اور مایاناز سائنسدان سر سی وی رامن کو سائنس کے میدان میں ان کی خدمات کے اعتراف میں بھارت رتن ایوارڈ دیا گیا۔ تو بچوں، آپ نے عبارت غور سے دیکھی ہے، کچھ سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو مصباح نامی بچہ سوال کر رہا ہے کہ بھارت رتن ایوارڈ پہلی مرتبہ کب اور کس کو دیا گیا؟ تو بھارت رتن ایوارڈ پہلی مرتبہ 1954 سن عیسوی میں ہندوستان کے دوسرے صدر سرو پلی رادھا کرشنن کو دیا گیا، جن کی یوم پیدائش پر ہم یوم اساتذہ ٹیچرس ڈے مناتے ہیں۔ رادھا کرشنن سے ہم واقف ہیں، تو ان کو سب سے پہلا بھارت رتن ایوارڈ دیا گیا۔ اسی سال ہندوستان کے آخری گورنر جنرل اور تحریک آزادی کے مجاہد شری راج گوپال آچاریہ، ان کو بھی دیا گیا، اور مایاناز سائنسدان سر سی وی رامن، ان کو سائنس کے میدان میں ان کی خدمات کی وجہ سے دیا گیا۔ تو اس طرح بھارت رتن ایوارڈ 1954 میں پہلی مرتبہ دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عماد: جناب، بھارت رتن ایوارڈ کیا صرف ہندوستانی شہری کو ہی دیا جاتا ہے؟ استاد: بہت خوب، پہلے پہل یہ ایوارڈ صرف ہندوستانیوں کو ہی دیا جاتا تھا، لیکن 1980 سن عیسوی میں پہلی مرتبہ اطالوی شہری مدر تریسا کو، جو بعد میں ہندوستانی شہری بن گئیں، بھارت رتن ایوارڈ دیا گیا۔ 1987 میں افغانی شہری خان عبدالغفار خان کو عوامی خدمت کے لیے یہ ایوارڈ دیا گیا۔ خان عبدالغفار خان کو دنیا سرحدی گاندھی کے نام سے جانتی ہے۔ 1990 سن عیسوی کو جنوبی افریقہ کے سابق صدر نیلسن منڈیلا کو انسانی حقوق کے بحالی کے لیے بھارت رتن ایوارڈ دیا گیا۔ تو بچوں، آپ نے عبارت دیکھی ہے۔ تو عماد یہاں پر سوال کر رہا ہے کہ کیا بھارت رتن ایوارڈ صرف ہندوستانیوں کو ہی دیا جاتا ہے؟ تو
تو استاد اس کے جواب میں بتا رہے ہیں کہ پہلے پہل یہ صرف ہندوستانیوں کو ہی دیا جاتا تھا، لیکن بعد میں 1980 سے بیرون ممالک کے شہریوں کو بھی دیا جانے لگا، جس میں سب سے پہلے اٹلی کے شہری مدر تریسا کو، جن کی تصویر آپ نے گزشتہ بار دیکھ چکے ہیں، ان کو دیا گیا۔ اس کے بعد 1987 میں افغانی شہری خان عبدالغفار خان کو عوامی خدمت کے لیے دیا گیا۔ خان عبدالغفار خان کو ہم سرحدی گاندھی کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طرح 1990 کو جنوبی افریقہ کے سابق صدر نیلسن منڈیلا کو انسانی حقوق کے بحالی کے لیے بھارت رتن ایوارڈ دیا گیا۔ تو نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ ساؤتھ افریقہ کے سابق صدر رہ چکے ہیں، ان کو انسانی حقوق کی بحالی کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے ان کی کوششوں کے اعتراف میں بھارت رتن ایوارڈ دیا گیا۔ فرحان جناب، بھارت رتن ایوارڈ اب تک کتنے افراد کو دیا گیا ہے؟ استاد 1954 سنی عیسوی سے اب تک بھارت رتن ایوارڈ کل 41 افراد کو دیا گیا ہے۔ جولی جناب، کیا بھارت رتن ایوارڈ کسی شخص کو اس کی موت کے بعد بھی دیا جاتا ہے؟ استاد ہاں بالکل، ہندوستان میں اب تک 11 افراد کو زندگی میں ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے موت کے بعد بھارت رتن ایوارڈ دیا گیا ہے۔ کسی کو مرنے کے بعد دیے جانے والے ایوارڈ کو بعد از مرگ کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، یہاں پر فرحان یہ سوال کر رہا ہے کہ اب تک کتنی مرتبہ بھارت رتن ایوارڈ دیا جا چکا ہے؟ تو اب تک 41 افراد کو بھارت رتن ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اور ایک بچی سوال کر رہی ہے کہ کیا بھارت رتن ایوارڈ کسی شخص کو اس کی موت کے بعد بھی دیا جاتا ہے؟ تو استاد بتا رہے ہیں کہ ہاں، موت کے بعد بھی ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے دیا جاتا ہے، جس کو بعد از مرگ کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح اب تک 11 افراد کو ان کی موت کے بعد یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہماری عبارت ختم ہو رہی ہے سبق کی۔ تو بچوں، یہاں پر میں آپ کو کچھ نئی چیز بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ تحریر میں کچھ علامات ہوتے ہیں، کچھ نشانات ہوتے ہیں، جس کو ہم رموز اوقاف یا تحریری علامات یا تحریری نشانات کہتے ہیں، جس کو پنکچویشن مارکس بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تحریری علامات کی وجہ سے ہمیں تحریر پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، عبارت کے پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، انہیں رموز اوقاف کہا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سب سے کامن علامت، سب سے عام علامت فل سٹاپ ہے، جس کو اردو میں ختمہ کہتے ہیں۔ یہ جملے کے آخر میں رکھا جاتا ہے، جملہ جہاں پر پورا ہوتا ہے، یعنی جب بات کوئی پوری ہوتی ہے تو اس کے آخر میں فل سٹاپ لگایا جاتا ہے، ختمہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کہاں کہاں ہے غور کیجئے، یہاں پر ہے اور یہاں پر ہے۔ تو اس طرح یہ ختمہ ہوا۔ اس کے بعد دوسری علامت آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ فجائیہ علامت، ایکسکلیمیٹری مارک۔ یہ کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جب کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے یا غم کی بات ہوتی ہے یا جوش و جذبے کی بات ہوتی ہے یا شاباشی کی بات ہوتی ہے، اس وقت اس لفظ کے بعد یہ علامت استعمال کی جاتی ہے، ایکسکلیمیٹری مارک، فجائیہ نشان۔ تو یہاں پر لگایا گیا ہے جناب، اس کے بعد یہاں پر جناب، یہاں پر ہاں بالکل۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح شاباش، واہ، کیا خوب، اس طرح کے الفاظ کے بعد بھی یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس سبق میں، وہ ہے سوالیہ نشان، انٹرگیٹیو مارک، سوالیہ نشان۔ جب کوئی شخص سوال پوچھتا ہے یا کوئی بات پوچھتا ہے تو اس کے آخر میں جو علامت لگائی جاتی ہے وہ سوالیہ نشان ہے، جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور علامت ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، کولن۔
جس کو اردو میں رابطہ کہتے ہیں. یہ کسی شخص کی بات شروع ہونے سے پہلے اس کے نام کے بعد لگائی جاتی ہے. جیسے یہاں پر اس مکالمے والے سبق میں آپ دیکھ رہے ہیں فرحان کے بعد استاد کے بعد جولی کے بعد استاد کے بعد یہ علامت آپ کو نظر آ رہی ہے کولن, جس کو ہم رابطہ کہتے ہیں. اسی طرح آپ اکثر ایک علامت استعمال کرتے ہیں جو اس سبق میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایوارڈ کے دوران جو استعمال ہوئی ہے, بھارت رتن, اس کے بعد پرم ویر, اس کے بعد پدم شری, اس کے بیچ میں جو علامت استعمال ہوئی ہے کاما, جس کو اردو میں سکتہ کہتے ہیں. کاما بھی عام استعمال ہونے والی علامت ہے. ملتے جلتے الفاظ کے بیچ میں اس کو الگ بتانا ہو تو وہاں پر کاما کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ چند تحریری علامات ہیں جو میں سبق کی مناسبت سے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو بچوں, ہماری عبارت یہاں پر ختم ہو رہی ہے. اب ہم درسی مشق کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تو آئیے درسی مشقوں میں سب سے پہلے آپ کو جو مشق دی گئی ہے, ان سوالوں کے جواب ایک یا دو جملوں میں لکھیے. تو بچوں, آپ نے سبق پڑھ لیا ہے, سبق دیکھا ہے, سمجھا بھی ہے. اب اس کے جوابات دینے کی کوشش کیجئے. آپ جہاں پر ہیں وہیں سے جواب بتائیے. پہلا سوال ہے, بھارت رتن کے کیا معنی ہیں؟ ہاں, آپ کوشش کیجئے, میں بعد میں آپ کو جوابات بھی بتاؤں گا. دوسرا ہے, ہندوستان کا اعلیٰ ترین ایوارڈ کون سا ہے؟ ہاں, بھارت رتن. تیسرا ہے, بھارت رتن ایوارڈ پہلی مرتبہ کب پیش کیا گیا؟ ہاں, کوشش کیجئے, جواب بتائیے. چوتھا سوال ہے, کھیل رتن ایوارڈ پانے والے 2 کھلاڑیوں کے نام لکھیے. یہ تو آپ کے دلچسپ سوال ہے آپ کا, آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں. ہاں, مہندر سنگھ دھونی اور ظہیر خان. اب تک کل کتنے بھارت رتن ایوارڈ دیے گئے ہیں؟ ہاں بتائیے. ہاں, 41 مرتبہ. ہاں, تو جن بچوں نے غور سے سنا ہے وہ آسانی سے جواب دے سک رہے ہیں. ایک مرتبہ ہم جوابات چیک کر لیں گے جو آپ نے بتائے ہیں. یہ دیکھیے, آپ کے سامنے جوابات آ گئے ہیں. بھارت رتن کے کیا معنی ہیں؟ بھارت رتن کے معنی جوہر ہند یا ہندوستان کا ہیرا. یس. ہندوستان کا اعلیٰ ترین ایوارڈ کون سا ہے؟ ہندوستان کا اعلیٰ ترین ایوارڈ بھارت رتن ہے. بھارت رتن ایوارڈ پہلی مرتبہ کب پیش کیا گیا؟ بھارت رتن ایوارڈ پہلی مرتبہ 1954 عیسوی میں دیا گیا. یاد رکھیے اچھی طرح اس تاریخ کو. کھیل رتن ایوارڈ پانے والے 2 کھلاڑیوں کے نام لکھیے. مہندر سنگھ دھونی اور ظہیر خان. اب تک کل کتنے بھارت رتن ایوارڈ دیے گئے ہیں؟ ہاں, اب تک کل 41 افراد کو بھارت رتن ایوارڈ دیا گیا ہے. بچوں, اب ہم دوسری مشق کی طرف آتے ہیں. خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے. سال 1980 عیسوی کا بھارت رتن ایوارڈ ڈیش کو دیا گیا؟ ہاں, مدر تریسا کو. کھیل کے میدان میں نمایاں خدمات کے لیے ڈیش ایوارڈ دیا جاتا ہے؟ ہاں, یہاں پر جواب جملے کے آگے بھی ہے, آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں. کھیل رتن ایوارڈ دیا جاتا ہے. آسان سوال ہے جس کو آپ نے بار بار سنا ہے. ملک کا اعلیٰ ترین ایوارڈ ڈیش ہے؟ بھارت رتن. ادب کے میدان میں ڈیش ایوارڈ دیا جاتا ہے؟ گیان پیٹھ ایوارڈ. دیکھیے اچھی طرح اس کو نوٹ کیجئے, گیان پیٹھ ایوارڈ. سائنس کے میدان میں ڈیش کو بھارت رتن ایوارڈ سے نوازا گیا؟ اس کو سر سی وی رامن. اس کو نوٹ کر لیجئے, تھوڑا وقفہ آپ کے لیے ہے. اگلی مضمون کی طرف ہم بڑھتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد. تو آپ کے اہم مضمون کے بعد, اہم سبق کے بعد ایک ضمنی مضمون دیا گیا ہے جس کو آپ خود پڑھنا ہے, غور کرنا ہے, سمجھنا ہے اور آگے پوچھے گئے سوالات کا آپ جواب دینا ہے. تو میں ایک بار مضمون کی خواندگی کرتا ہوں, روانی سے پڑھتا ہوں, آپ بھی اس کو
غور سے دیکھیے اور پڑھیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصلی نام سید محی الدین تھا۔ آپ 11 نومبر 1888 سنہ عیسوی کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ والد دلی کے اور والدہ مکے کی رہنے والی تھیں۔ ان کی والدہ نہایت نیک، پارسا اور تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ انہوں نے آزاد کو دینی اور دنیاوی تعلیم دی اور ان کی بہترین تربیت کی۔ مولانا آزاد بچپن ہی سے بہت ذہین تھے۔ اردو، عربی اور فارسی میں بہت جلد مہارت حاصل کر لی۔ گہرا مطالعہ ان کے علم میں اضافے کا باعث بنا۔ قوت حافظہ بھی غیر معمولی تھی۔ 12 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا۔ 18 سال کی عمر میں اخبار روزنامہ وکیل امرتسر کے مدیر مقرر ہوئے۔ ملک کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی پاداش میں کئی مرتبہ جیل جانا پڑا۔ مہاتما گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو وغیرہ جیسے بڑے رہنما ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ آپ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر بھی مقرر ہوئے۔ ابوالکلام آزاد ایک زبردست عالم، مفکر اور بہت بڑے لیڈر تھے۔ تحریر کے ساتھ ساتھ تقریر پر بھی مکمل عبور حاصل تھا۔ مولانا آزاد کو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ وزیر تعلیم کی حیثیت سے انہوں نے جو تبدیلیاں لائیں ان پر آج بھی عمل کیا جاتا ہے۔ مولانا آزاد کا انتقال 22 فروری 1958 سنہ عیسوی کو دلی میں ہوا۔ جامع مسجد دلی کے سامنے اردو پارک میں آپ کا مزار ہے۔ تو بچوں، ایک ضمنی مضمون ہے، اس میں مولانا ابوالکلام آزاد جو ہمارے پہلے وزیر تعلیم تھے ان کے بارے میں سوانح حیات ہے۔ آپ دوبارہ اس مضمون کو غور کیجئے اور آگے آنے والے سوالات کا خود سے جواب دیجئے۔ تو اس میں مولانا آزاد کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کا اصل نام سید محی الدین تھا اور آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ 11 نومبر 1888 کو ہوئی۔ اسی لیے ہم اسکولوں میں 11 نومبر کو ہر سال کون سا دن مناتے ہیں؟ یوم تعلیم، ایجوکیشن ڈے۔ اس طرح آپ کے والد دلی کے رہنے والے اور آپ کی والدہ یعنی آپ کی ماں مکے کی رہنے والی تھیں۔ آپ کی والدہ نہایت نیک، پارسا اور تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ انہوں نے آزاد کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دی اور بہترین تربیت بھی کی۔ مولانا آزاد کیسے تھے؟ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے۔ اردو، عربی، فارسی میں بہت جلد مہارت حاصل کر لی اور ان کے اندر خود علم حاصل کرنے کا جذبہ تھا۔ اسی جذبے کے تحت آپ نے کئیوں علوم کا خزانہ حاصل کیا۔ قوت حافظہ بھی غیر معمولی تھی۔ تو بچوں، اس میں میں جو تحریری علامات بتایا ہوں اس کو غور کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہاں پر کون کون سی علامات ہیں؟ یہ ہے ختمہ، فل اسٹاپ، اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر کامہ نظر آ رہا ہے جس کو ہم سکتہ کہتے ہیں، یہاں پر ہے، اور یہاں پر ہے اردو کے بعد اردو، عربی، فارسی۔ اس طرح یہاں پر یہ پورے زبانوں کے الفاظ ہیں، الگ الگ بتانے کے لیے ہم کامہ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح تحریری علامت نہایت ضروری ہے۔ 18 سال کی عمر میں مولانا آزاد نے روزنامہ وکیل اس کے مدیر مقرر ہوئے۔ تو یہاں پر اس کو کیا پڑھنا ہے؟ مقرر پڑھنا ہے۔ ملک کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کئی مرتبہ جیل جانا پڑا، اور آپ نے عظیم آزادی کے رہنما مہاتما گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو وغیرہ لیڈروں کے ساتھ رہ چکے اور وہ تمام آپ کی عزت کرتے تھے۔ اس
طرح آپ INC یعنی انڈین نیشنل کانگریس کے صدر بھی مقرر ہوئے۔ تو ابوالکلام آزاد کیسے تھے اور کیا کیا آپ کی زندگی میں ہم کو دیکھنے ملتا ہے؟ آپ ایک زبردست عالم، مفکر اور بہت بڑے لیڈر تھے، اور آپ کی تحریر بھی اچھی تھی، تقریر بھی اچھی تھی۔ آپ کو ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ نے وزیر تعلیم کی حیثیت سے جو تبدیلیاں لائیں وہ آج تک ان پر عمل کیا جا رہا ہے۔ مولانا آزاد کا انتقال 22 فروری 1958 سن عیسوی کو دلی میں ہوا۔ کب ہوا آپ کا انتقال؟ 22 فروری 1958 سن عیسوی کو دلی میں ہوا۔ جامعہ مسجد دلی کے سامنے اردو پارک میں آپ کا مزار ہے۔ تو اس طرح مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک چھوٹا سا مضمون آپ کے سامنے آیا ہے۔ آپ اس کو غور سے پڑھیے اور آگے جوابات دیجیے۔ تو آگے آپ کو ایک گھر پر کام دیا جا رہا ہے، ہوم ورک، اور اگر یہ ہوم ورک آپ بہت ہی صاف اور اچھے طریقے سے مکمل کرتے ہیں تو آپ کو بھی ایک انعام دیا جائے گا، اور وہ ہے ورلڈ کپ۔ تو آپ یہ سوالات کے جواب دینے کے بعد یہ کپ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایوارڈ والا سبق چل رہا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ ہاں، میں آپ کی مدد کے لیے بتا دیتا ہوں، آپ اس کو دوبارہ اپنی نوٹ بک میں درج کیجئے اور اپنے اسکول کے استاد کو بتائیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ مولانا ابوالکلام آزاد 11 نومبر 1888 سن عیسوی کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ مولانا آزاد کب اور کس اخبار کے مدیر مقرر ہوئے؟ روزنامہ وکیل اس اخبار کے مدیر مقرر ہوئے۔ مولانا آزاد کن کن عہدوں پر فائز رہے؟ ہاں، مولانا آزاد انڈین نیشنل کانگریس کے صدر کے طور پر فائز رہے، اور بہت سارے رسالوں کے، اخبارات کے آپ مدیر رہے، اور آخر میں ہندوستان کے وزیر تعلیم، ایجوکیشن منسٹر کی حیثیت سے فائز ہوئے۔ اسی طرح مولانا آزاد کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ آپ اپنے طور پر غور کیجیے اور لکھیے۔ مولانا آزاد کا مزار کہاں واقع ہے؟ آپ نے دیکھا آخر میں کہ دلی کی جامع مسجد کے سامنے واقع ہے۔ مولانا آزاد کی خوبیاں اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ مولانا آزاد کی کیا کیا خوبیاں تھیں، آپ اپنے الفاظ میں لکھنا ہوگا۔ آپ کی مدد کے لیے میں کچھ بولتا ہوں کہ مولانا آزاد ایک اچھے عالم تھے، مقرر تھے اور مصنف بھی تھے، اور قوم کی قیادت کرنے والے تھے۔ تعلیم کے بارے میں آپ کی مہارت اونچی تھی، اس لیے آپ وزیر تعلیم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اسی طرح آپ تقریر اور تحریر دونوں میں مہارت رکھتے تھے اور لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ آزادی کے مجاہد بھی تھے اور لوگوں کو آزادی کے لیے ابھارا بھی۔ تو یہ آپ کی چند خوبیاں ہیں۔ تو بچوں، آپ اس ہوم ورک کو اپنی نوٹ بک میں درج کیجئے اور اپنے استاد کو بتائیے، اور آخر میں کپ حاصل کیجئے۔ تو بچوں، ہمارا یہ سبق یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ یہ سبق ایک مکالمہ تھا استاد اور بچوں کے درمیان، اور اس میں بھارت رتن کے تعلق سے اور مختلف ایوارڈ کے تعلق سے آپ نے معلومات حاصل کی۔ اسی طرح اس سبق میں آپ نے تحریری علامات، پنکچویشن مارکس کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی۔ انشاءاللہ یہ اگلی جماعتوں میں آپ مزید اس کے بارے میں حاصل کریں گے، اور اس طرح آپ درسی مشقوں کو بھی نوٹ کیا۔ اپنے کام مکمل کیجئے۔ مجھے امید ہے کہ اس سبق کو آپ دوبارہ پڑھیں گے اور مشقوں کو مکمل کریں گے۔ میں آپ تمام سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ